अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पेश खिदमत है मगरब से दरामद शुदा किरदार निक वेलवेट की एक नई कहानी का उर्दू तर्जमा। कहानी का उन्वान है घड़ी की चोरी और आप सुन रहे हैं हुमैरा की आवाज़ में। शुरू करते हैं। निक वेलवेट 2 मरतबा पहले भी लास वेगास जा चुका था, लेकिन दोनों मरतबा कुछ ऐसी मसरूफियात ने घेरा कि नाइट क्लब और जुए खाने जिनकी वजह से लास वेगास की शोहरत थी पूरी तरह लुत्फानंदोज़ न हो सका। इस मरतबा जो उसे स्टेज के मशहूर मज़ाहिया अदाकार बिल एडम की जानिब से दावतनामा मिला तो उसने फ़ौरन ही कबूल कर लिया। मकसद सिर्फ तफरीह ही नहीं था, बल्कि बिल एडम ने उसे काम के सिलसिले में दावत दी थी। बिल एडम की कोठी शहर से बाहर नहायत पुरसुकून और सुनसान जगह पर वाक़िए थी। जैसे ही उसकी कार कोठी की रविश पर जाकर रुकी, बिल खुद उसका इस्तकबाल करने बाहर आ गया। मैंने आज रात तमाम नौकरों को छुट्टी दे दी है ताकि हम दोनों तन्हाई में इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकें, उसने तारुफ के बाद निक को बताया। ड्राइंग रूम में उसने निक के दिलपसंद मशरूब का एक गिलास पेश किया। क्यों, क्या तुम मेरा साथ न दोगे? निक ने गिलास लेते हुए कहा। जब से मुझे अल्सर हुआ है, डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया है, बिल एडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निक, मैंने तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी है। सही सुनी है, निक ने भी मुस्कुरा कर कहा। मैंने सुना है कि तुम चीज़ें चुराने में माहिर हो, बिल एडम ने पूछा। हाँ, मैं चीज़ें चुराता हूँ, लेकिन वही चीज़ें जो बेशकीमत नहीं होती, और इस काम के लिए मैं $20,000 लेता हूँ, निक ने जवाब दिया। $20,000 सुनकर बिल एडम को कोई ताज्जुब न हुआ, उसे पहले ही उस बारे में मालूम था। तुम्हें शायद मालूम हो कि मैं यहाँ क्लोवर क्लब के लिए काम करता हूँ। क्लोवर क्लब में 3 साल से स्टेज प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ जिनकी खासी शोहरत है। क्लोवर क्लब का मालिक शर्मिन हर्स्ट है और उसके ऑफिस में दीवार पर जो छोटी घड़ी लगी हुई है, मैं चाहता हूँ तुम उसे चुरा लाओ। वो बहुत ज़्यादा कीमती तो नहीं? निक ने पूछा। नहीं, बिल्कुल आम सा क्लॉक है और कुछ ज़्यादा कीमती नहीं। ये तिजारती अंजुमन ने शर्मिन हर्स्ट को बतौर तोहफा पेश किया था और इसी वजह से उसने ऑफिस में लगा रखा है। इसके अलावा उसकी कोई और खुसूसियत नहीं है, बिल ने कहा। उसे चोरी करना कुछ ज़्यादा मुश्किल न होगा। इतना आसान भी नहीं है निक। लास वेगास के जितने भी नाइट क्लब और जुए खाने हैं, सबकी बतौर ख़ास हिफाजत की जाती है, क्योंकि हर जगह नकद रकम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होती है। इसलिए पूरी इमारत को जदीद हिफाजती अलार्म और ज़बरदस्त निगरानी में रखा जाता है, और यही वजह है कि वहाँ से मामूली चीज़ चुराना भी इंतहाई मुश्किल काम है, बिल ने जवाब दिया। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने इससे भी मुश्किल। उसका जुमला पूरा होने से पहले ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और दरवाजे में एक दराज कामत और खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखाई दिया। बिल उसे देखकर कदरे हैरान भी था और तन्हाई में मुखिल होने की वजह से ज़रा सा बेजार भी। आने से पहले अगर तुम टेलीफोन कर लेती तो बेहतर था, उसने लड़की से मुखातिब होकर कहा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारा कोई मेहमान आया हुआ है, और मेरा ख्याल था कि मैं अगर अचानक पहुंचूंगी तो तुम बहुत खुश होगे, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। निक, ये शीला है, बिल ने तारुफ कराते हुए कहा। क्लोवर क्लब में ताल्लुकात आमा की खूबसूरत निगरान। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई मिस, निक ने शीला से हाथ मिलाते हुए कहा। वो उसका बगौर जायजा ले रहा था। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें और स्याह चमकदार बाल जो शानों से नीचे तक पड़े हुए थे। उसका बदन भी खासा पुरकशिश था, लेकिन बदन से ज़्यादा उसके चेहरे में जाज़बियत थी। आपका सफ़र कैसा रहा मिस्टर निक? सफ़र तो काफ़ी खुशगवार रहा, लेकिन अब मैं यहाँ के क्लब और जुए खानों की तफरीह करना चाहता हूँ, निक ने जवाब दिया। फिर तो आपका क्लोवर क्लब ज़रूर देखना चाहिए। बिल, तुम्हारे मेहमान को मैं सैर कराने के लिए ले जा सकती हूँ, उसने बिल की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। ज़रूर, लेकिन उससे पहले तुम ज़रा देर के लिए हमें तन्हा छोड़ दो ताकि हम अपनी बात ख़त्म कर सकें। उसके बाद तुम निक को जहाँ चाहे ले जाना। मुझे वैसे भी 10 बजे वाले प्रोग्राम की तैयारी करनी है, बिल ने कहा। जब वो कमरे से बाहर चली गई तो बिल फिर उसकी तरफ मुखातिब हुआ। उसकी मुस्कुराहट बड़ी जानदार थी। निक, तुम शीला के ज़रिए क्लब तक रसाई हासिल कर सकते हो। हर शख्स शीला के दोस्त की हैसियत से तुम्हें जान जाएगा, और फिर शर्मिन से नज़दीक होने की वजह से वो हर जगह बआसानी जा सकती है।
تم چاہو تو اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار سکتے ہو. ایسی پیشکش بار بار نہیں ہوتی. مشورے کا بہت بہت شکریہ. بل نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے $1000 نک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ پیشگی ہیں، باقی کام ختم ہونے پر تمہیں مل جائیں گے. نک کمرے سے باہر آ کر شیلا کو تلاش کرنے لگا. وہ دوسرے کمرے میں دیوار پر لگی تصویریں دیکھ رہی تھی. چلو اب مجھے فرصت ہی فرصت ہے، نک نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. جب وہ کلب پہنچے تو خاصی رات ہو چکی تھی. کلب میں کافی لوگ موجود تھے. زیادہ تر لوگ کھانے میں مصروف تھے. ہر طرف چہل پہل اور ہنگامہ ہو رہا تھا. شیلا اسے کلب کے مختلف حصے دکھاتی رہی. جوئے خانے میں ابھی تک گیم شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں. کلب کے مختلف حصوں کو حفاظتی الارم، ٹیلی ویژن کیمروں اور آئینوں کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا تھا. کچھ ایسے مخصوص حصے تھے جہاں ہر شخص کو جانے کی اجازت نہ تھی، اور وہاں کے خودکار دروازے ایک مخصوص مقناطیسی کارڈ کے ذریعے ہی کھولے جا سکتے تھے. اتنا سخت حفاظتی انتظام دیکھ کر نک کو بھی داد دینی پڑی. عمارت کی دوسری منزل زیادہ تر لکڑی کی بنی ہوئی تھی. چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ تھا اور اس کے نیچے جوئے خانے کا وسیع و عریض ہال. عمارت کی دوسری منزل سے پورے ہال پر نظر رکھی جا سکتی تھی. تیسری منزل کا خودکار دروازہ شیلا نے اپنے مقناطیسی کارڈ کے ذریعے کھولا. آؤ میں تمہیں شرمن ہرس سے ملاؤں. شرمن اپنے آفس میں بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس کی انگلیاں جمع تفریق کرنے والی بجلی کی مشین پر بڑی تیزی سے چل رہی تھیں. جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اسی تیزی سے اپنے کام میں مشغول رہا. چند منٹ بعد وہ کام ختم کر چکا تو شیلا سے مخاطب ہوا. معزز مہمان کو کلب گھمایا جا رہا ہے شیلا. جی، یہ ہے نک ویلوٹ اور مسٹر ویلوٹ. ان سے ملیے. یہ مسٹر شرمن ہرسٹ ہیں، کلب کے مالک. مسٹر ویلوٹ بل ایڈم کے دوستوں میں سے ہیں. اس نے دونوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا. اوہ، تو یہ بل کے دوستوں میں سے ہیں؟ اس نے خوش مزاجی سے کہا. بل ایڈم در حقیقت بہت بڑا فنکار ہے اور ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے یہاں 3 سال سے کام کر رہا ہے. یقیناً یہ فخر کی بات ہے کہ وہ اتنے عرصے سے ایک ہی جگہ کام کر رہا ہے، ورنہ اس جیسے شخص کے لیے تو میرا خیال ہے دوسری جگہ سے بڑی بڑی پیشکشیں آ رہی ہوں گی. نک نے کہا. نہیں، یہ معاوضے کی بات نہیں. بل طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اس نے بڑے وثوق سے کہا. چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی. اچانک شرمن نے نک سے سوال کر کے اسے چونکا دیا. مسٹر ویلوٹ، آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے؟ میں آٹومیٹک حفاظتی الارم کا بزنس کرتا ہوں. شاید آپ بھی ان میں دلچسپی لیں. نہیں، چونکہ آپ تجربہ کار ہیں اس لیے شاید آپ نے دیکھا ہو. ہم نے نہایت جدید اور اعلیٰ حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں اور ہمیں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ دن رات یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اسی لیے پوری عمارت کے گرد کافی زبردست پہرے کا انتظام ہے. یقیناً، نک نے متفق ہوتے ہوئے کہا. اس کی نظریں کمرے میں چاروں طرف جائزہ لے رہی تھیں. اس کے سیدھے ہاتھ کی دیوار پر کلاک لگا ہوا تھا. یہی کلاک اسے چوری کرنا تھا. کلاک میں کوئی خصوصیت نہیں تھی. بالکل نیچے سنہرے حروف میں شرمن ہرسٹ کا نام لکھا ہوا تھا. تجارتی انجمن کی طرف سے اسے یہ کلاک بطور تحفہ پیش کیا گیا تھا. مسٹر ویلوٹ، 10 بجنے والے ہیں. بل کا شو شروع ہونے والا ہے. شیلا نے اسے خیالات سے چونکاتے ہوئے کہا. نک نے ایک مرتبہ پھر دیوار کی طرف دیکھا. کلاک 9 منٹ پیچھے چل رہا تھا. امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور شرمن سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا. بل ایڈم کا شو شروع ہونے والا تھا. ہال اگرچہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن ان کی میز کونے میں مخصوص تھی، اس لیے کوئی دقت نہ ہوئی. یہاں سے نہ صرف یہ کہ وہ شو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے بلکہ پورے ہال کو بخوبی دیکھ سکتے تھے. ابھی تو یہاں اور بھیڑ ہو جائے گی، شیلا نے اس سے کہا. لیکن مجھے زیادہ ہنگامہ پسند نہیں ہے، میں تنہائی چاہتا ہوں، اس نے کہا. تو پھر تم غلط جگہ پر آئے ہو. لاس ویگاس میں تو تمہیں ہر جگہ یہی ہنگامہ ملے گا، شیلا نے کہا. تمہیں یہاں اس کام میں خطرہ محسوس نہیں ہوتا؟ نک نے پوچھا. نہیں، کبھی کبھار شرمن. اس کے الفاظ تالیوں کی گونج اور شور میں ڈوب گئے. اسٹیج کا پردہ اٹھ چکا تھا. خواتین و حضرات، کلورف کلب آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے اور آپ سب کی خدمت میں مشہور فنکار بل ایڈم کو پیش کرتا ہے.
ہال میں نصب لاؤڈ سپیکر سے آواز آئی اور تالیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ چند لمحے بعد بل ایڈم سٹیج پر نمودار ہو چکا تھا اور تالیوں سے اس کا زبردست استقبال کیا جا رہا تھا۔ چند منٹ وہ حاضرین سے ہنسی مذاق کرتا رہا اور پھر لوگ اس کے دلچسپ پروگرام میں پوری طرح کھو چکے تھے۔ بڑا دلچسپ پروگرام ہے اور بل ہے بڑی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں اس چھوٹی سی جگہ پر وہ کیوں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہے۔ وہ چاہے تو فلموں سے بڑی شہرت حاصل کر سکتا ہے، نک نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ شیلا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں لابی میں کھڑے ہوئے ایک شخص پر مرکوز تھیں۔ میں ابھی آئی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میزوں کے درمیان وہ راستہ بناتی ہوئی لابی کی طرف بڑھنے لگی۔ نک کی نگاہیں برابر اس کے تعاقب میں لگی ہوئی تھیں۔ بجائے اس کے کہ شیلا دروازے سے باہر جاتی، وہ لابی میں لگے ہوئے فون کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر تک وہ ٹیلی فون پر بات کرتی رہی اور پھر اطمینان سے واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد ہی نک نے دیکھا کہ یونیفارم میں ملبوس 2 محافظ اس شخص کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کیا تم نے اس شخص کی رپورٹ کی ہے؟ اس نے شیلا سے پوچھا۔ اس شخص کی یہاں موجودگی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ نک نے پوچھا، لیکن شیلا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد بل کا پروگرام ختم ہو گیا اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ میرا خیال ہے تم ابھی کچھ دیر یہاں اور ٹھہرو گے؟ شیلا نے پوچھا۔ ہاں، تو پھر مجھے اجازت دو، بہت سے کام نمٹانے ہیں مجھے۔ پھر کب ملاقات ہوگی؟ آج رات ملاقات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نک نے پوچھا۔ نہیں، آج رات نہیں، میں بہت مصروف ہوں۔ جس دن مجھے فرصت ملے گی میں تمہیں مطلع کر دوں گی۔ نک محسوس کر رہا تھا کہ جس وقت سے شیلا نے اس شخص کو دیکھا تھا تب سے اس کے رویے میں کافی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بے چین سی نظر آنے لگی تھی۔ شیلا کے جانے کے بعد نک کچھ دیر تک ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب اسے یہ احساس ہو گیا کہ اب اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے تو وہ پچھلے دروازے کی طرف آ گیا۔ اس نے دونوں محافظوں کو اس شخص کے ساتھ اسی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے پچھلے دروازے سے باہر نکال لائے ہوں گے۔ دروازے سے نکل کر وہ پیچھے روش کی طرف نکل آیا۔ دور دور تک اسے کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ شخص جا چکا ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے والا تھا کہ قریب کی جھاڑیوں میں سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ آواز کی طرف بڑھا۔ مدھم روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نک نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ درمیانی جسم کا عام سا آدمی تھا۔ اسے بڑی بے دردی سے پیٹا گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت برا حشر کیا ہے۔ تم پولیس کو کیوں نہیں بلاتے؟ نک نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، اس نے اپنی حالت سنبھال کر کہا۔ پولیس کو بلانا بالکل بے سود ہے۔ تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تمہیں پولیس کو بلانا چاہیے۔ نہیں، میں ان سے خود نمٹ لوں گا، اس نے کہا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا جانے لگا۔ دیکھو مسٹر، میں خود بھی شرمن کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم مجھے اپنا دوست سمجھو، نک نے کہا۔ تم کون ہو؟ میرا نام نک ویلوٹ ہے۔ رون دی بیٹر، اس شخص نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں انہوں نے اس بری طرح کیوں مارا رون؟ نک نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں نے شرمن کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، چلو ہم دونوں کہیں چلتے ہیں، میں تمہاری زبان سے تمہاری داستان سننا چاہتا ہوں، نک نے کہا۔ وہ دونوں قریب ہی ایک چھوٹے سے بار میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات کافی بیت گئی تھی، اس لیے انہیں سکون کی جگہ مل گئی۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، نک نے کہا۔ شرمن نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، رون نے سیدھے سادے لہجے میں کہا۔ اور پولیس کیا کرتی رہی؟ کچھ نہیں، یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اور میرا بھائی ہیری ایک کمپنی میں شریک تھے۔ ہم دونوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ سوچ کر بہت بڑی زمین خرید ڈالی تھی کہ آگے چل کر ہمیں اسے بہت منافع ہوگا۔ اس وقت یہ زمین ہمیں انتہائی سستے داموں مل گئی تھی۔ ہیری کی محبوبہ شرمن کی دوست تھی۔ اس نے ہماری زمین کے بارے میں شرمن کو سب کچھ بتا دیا۔ اس وقت زمین کی قیمت کافی بڑھ چکی تھی۔ بس وہیں سے شرمن ہمارے پیچھے پڑ گیا کہ زمین سستے داموں اس کے ہاتھ بیچ دیں۔ اس نے ہم پر دباؤ ڈالا اور ہر طرح کوشش کر ڈالی، لیکن زمین کی قیمت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے اسے بیچنے سے قطعی انکار کر دیا۔ آخرکار اس نے یہ افواہ اڑا دی ہے کہ حکومت فوجی مقاصد کے لیے اس زمین کو لینے والی ہے۔ زمین کے دام فوراً ہی گر گئے۔
اس کی قیمت کے گرتے وقت ہمیں ایک گاہک مل گیا جس نے سستے داموں یہ زمین خرید لی۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ شرمن نے زمین کو قومی ملکیت میں لینے کی افواہ اڑائی تھی، اور وہ شخص جس کے ہاتھوں ہم نے زمین بیچی تھی شرمن کا ہی ایجنٹ تھا۔ میری طبیعت کے برخلاف ہیری شروع ہی سے بڑا غصے والا شخص تھا، جس سنتے ہی وہ شرمن سے بدلہ لینے پر تل گیا، اور بس پھر اس کے بعد میں نے اسے زندہ نہیں دیکھا۔ رون کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو چھلک آئے تھے۔ تمہارا خیال ہے شرمن نے اسے قتل کیا؟ اس کے علاوہ اور کون قتل کر سکتا ہے؟ میں اسے ثابت تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی لاش سنسان علاقے میں پائی گئی تھی اور پھر سر سے گولی بھی پار ہو گئی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ شرمن نے اسے قتل کر کے وہاں ڈلوایا ہوگا۔ پولیس نے بھی کسی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کیس ختم کر دیا، اور اسی بنا پر تم شرمن کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مجھے جب بھی موقع ملا میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ کلب میں ہر شخص مجھ سے واقف ہے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہوں مجھے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ شرمن اس کے علاوہ اور کسی جگہ ہاتھ نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے دوست اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ 2 دن بعد جب کلب کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی، رون ایک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہوا اور نمبر ملایا۔ کلوور کلب، شام بخیر، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مجھے شرمن ہرسٹ سے بات کرنی ہے، اس نے کہا، اور انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت شرمن کی سیکرٹری نہیں ہوگی اور شرمن خود اس سے بات کرے گا۔ شرمن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ میری بات ذرا غور سے سنو۔ تمہارے کلب میں انتہائی طاقتور بم رکھ دیا گیا ہے جو اب سے صرف 30 منٹ بعد پھٹ جائے گا۔ یہ تمہیں پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ اس قسم کی دھمکیاں میرے لیے نئی نہیں ہیں، دوسری طرف سے شرمن کی سرد آواز سنائی دی۔ یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے، تم میری آواز پہچاننے کی کوشش کرو، رون نے کہا۔ رون تبٹر، شرمن جھٹ سے آواز پہچان کر بولا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور تمہارے پاس صرف 29 منٹ باقی رہ گئے ہیں، یہ کہہ کر رون نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ گارڈ کے یونیفارم میں ملبوس نک فوراً ہی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو بم کی خبر سننے کے بعد افراتفری کے عالم میں کلب سے باہر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے عمارت میں داخل ہو گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے اس سے پوچھا۔ اندر چیک کرنا ہے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، اس نے جواب دیا، اور تیزی سے اندر گھستا چلا گیا۔ پوری عمارت میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ لوگ اس قدر افراتفری میں عمارت چھوڑ کر بھاگے تھے کہ دروازے کھلے پڑے تھے اور حفاظتی الارم خاموش تھے۔ وہ نہایت آسانی سے شرمن کے آفس تک پہنچ گیا اور دیوار سے کلاک اتار لیا۔ کلاک کا وزن اس کے اندازے سے بھی کم تھا۔ وہ نہایت آسانی سے اسے باہر لے جا سکتا تھا۔ میز پر لگے ہوئے لاؤڈ سپیکر سے بار بار آواز آ رہی تھی، عمارت فوراً خالی کر دیجیے، اس عمارت میں بم پھٹنے والا ہے، عمارت فوراً خالی کر دیجیے۔ وہ مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ صرف اسے ہی یہ حقیقت معلوم تھی کہ اس عمارت میں کوئی بم نہیں ہے۔ وہ نہایت اطمینان سے سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی جس نے اسے چونکا دیا۔ فوراً اپنی جگہ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ آواز کی طرف مڑا۔ شرمن ہاتھ میں پستول لیے کھڑا تھا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہو گئی، نک نے کہا۔ وہ چاہتا تو شرمن پر کلاک دے مارتا، لیکن اس سے سارا مقصد فوت ہو جاتا۔ اب اسے باتوں میں لگانے کی ضرورت تھی۔ ہاں، لیکن تم میرا یہ کلاک کہاں لیے جا رہے ہو؟ ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں، 1 منٹ بعد اس عمارت میں بم پھٹنے کا اندیشہ ہے۔ قطعاً نہیں، شرمن نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ رون اس طرح چال چل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس بھیڑ کے ساتھ باہر آ جاؤں اور وہ مجھے نہایت آسانی سے گولی مار سکے۔ میں جانتا ہوں وہ صرف مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور یہ اسے گوارا نہیں کہ وہ بے گناہوں کو بھی خطرے میں ڈال دے۔ بالفرض اگر بم یہاں ہے بھی تو ابھی میں باہر جانے کا خطرہ مول نہیں لوں گا۔ نک نے اپنا خالی ہاتھ یونیفارم کی ٹوپی کی طرف بڑھایا اور اسے اتار کر انتہائی برق رفتاری سے شرمن کے چہرے کی طرف اچھال دیا۔ اس طرح اس کے لیے تو شرمن کا نشانہ چوک گیا، لیکن نک جیسے چھلاوے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ نہایت تیزی سے سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ پیچھے سے اسے گولی چلنے کی آواز سنائی دی اور اپنے بازو کے قریب گرم گرم چیز کا احساس۔ گولی اس کی کھال چھیلتی ہوئی نکل گئی تھی۔ گولی کی آواز سنتے ہی نیچے محافظ اوپر کی طرف لپکے۔
ابھی وہ دوسری منزل پر پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ محافظ اوپر آنے لگے۔ تیسری منزل سے شرمن نیچے آ رہا تھا۔ نہ نیچے جا سکتا تھا اور نہ اب اوپر لوٹ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دوسری منزل کی ریلنگ کے ساتھ ہی دوڑتا رہا۔ شرمن اور محافظ دوسری منزل تک پہنچ گئے تھے اور اسے گھیرے میں لینے کے احکامات دے رہے تھے۔ اچانک نک کو نیچے ہال میں بڑی سی میز نظر آئی۔ وہ ایک ہاتھ میں کلاک سنبھالے ریلنگ پر لٹک گیا اور میز پر کود گیا۔ میز پر کودنے سے اسے کچھ چوٹیں آئیں، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا اور چند لمحے بعد وہ بھی مجمع میں شامل ہو گیا۔ رون باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نک کو زخمی دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، معمولی چوٹیں ہیں۔ تمہارا کام ہو گیا؟ ہاں، میرا کام ہو گیا اور اس کام میں مدد کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ لیکن میرا خیال ہے کہ شرمن انتقامی کارروائی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم کچھ عرصے کے لیے کہیں چلے جاؤ، نک نے رون سے کہا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے لاس اینجلس چلا جاتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر جدا ہو گئے۔ نک ہوٹل واپس آیا۔ نہانے دھونے اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ کلاک لے کر بیٹھ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے $20,000 خرچ کیے جا رہے ہیں۔ صبح 10 بجے جب وہ بل کے گھر پہنچا تو وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رات تم نے کلب میں بہت بڑا ہنگامہ برپا کر دیا، بل نے مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہنگامہ نہ ہو، لیکن مجبوری تھی۔ اور میری چیز، کیا تم کلاک چرانے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ رہا آپ کا کلاک، نک نے اسے پیکٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ اندر آ جاؤ، شیلا بھی اندر موجود ہے، ہم اس کے سامنے بھی باتیں کر سکتے ہیں، اب اس سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ شیلا ڈریسنگ گاؤن پہنے ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ میرا خیال ہے شرمن تمہاری تلاش میں سارے ہوٹلوں کو چھان رہا ہوگا، شیلا نے نک کو دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، لاس ویگاس میں ہوٹلوں کی کمی نہیں، اور ناموں کی بھی میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ تم نے مجھ سے سارا معاملہ کیوں چھپایا؟ شیلا نے بل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور پھر نک سے چوری کیوں کروائی؟ بل اس دوران کلاک سے کاغذ اتار چکا تھا۔ یہ کلاک میری آزادی کا پروانہ ہے، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا پتا میں اس کلب میں کس قدر مجبوری کے عالم میں کام کر رہا ہوں؟ عرصہ ہوا میں بڑی لمبی رقم جوئے میں ہار گیا تھا۔ یہ رقم میں نے شرمن سے ادھار لی تھی۔ اس دن سے آج تک میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور رقم اتار رہا ہوں، جہاں میں غلاموں کی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ اگر مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے تو دوسری جگہ مجھے بے انتہا دولت اور شہرت مل سکتی ہے، لیکن اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح؟ شیلا نے پوچھا۔ یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں نے شرمن کو ٹیلی فون کر دیا ہے اور وہ بس آنے والا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ شرمن یہاں پہنچے مجھے روانہ ہو جانا چاہیے۔ اب تو میری بقایا رقم ادا کر دو، نک نے کہا۔ بل نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالا اور نک کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہاری بقایا رقم ہے۔ نک رقم گن کر واپس جانا ہی چاہتا تھا کہ دروازے کے باہر اسے گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ اب تو مجھے رکنا ہی ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ شرمن نہایت تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ اکیلا ہی تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ نک اور شیلا پر پڑی اس کے قدم رک گئے۔ یہ چور تمہارے یہاں کیسے موجود ہے بل؟ اس نے چلا کر کہا۔ کل رات اس نے میرے لیے ایک کام کیا ہے، بل نے جواب دیا۔ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جیسے اس کی نظر کلاک پر پڑی وہ خاموش ہو گیا۔ شرمن، کہ درست ہے کہ اس وقت تمہارا کلاک میرے پاس موجود ہے اور یہ مجھے تم سے نجات دلا دے گا۔ بل ڈرامائی انداز میں نک اور شیلا کی طرف مڑ کر بولا۔ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص ہیری کی لاش ایک سنسان جگہ پڑی ملی۔ اسے کسی اور جگہ قتل کر کے وہاں پھینک دیا گیا تھا۔ اس وقت سے اس کا بھائی رون شرمن کو اپنے بھائی کا قاتل سمجھتے ہوئے اس سے انتقام لینے کی فکر میں ہے۔ ناکافی ثبوت ہونے کی بنا پر پولیس اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہ لے سکی، لیکن اب ثبوت موجود ہے، اس نے کلاک اٹھاتے ہوئے کہا۔ جس گولی سے ہیری قتل ہوا تھا وہ اس کی کھوپڑی میں سے گزر کر اس کلاک میں اٹک کر رہ گئی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ اگر اس گولی کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے تو اس پر خون اور گوشت کے نشانات مل جائیں گے، اور شاید یہ بھی ثابت ہو جائے کہ یہ ہیری ہی کا خون ہے۔
چونکہ میں کسی صورت میں کلاک کو ہیری کے دفتر سے نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے مجھے نک ویلوٹ کی خدمات حاصل کرنی پڑی۔ کیا تم نے سب پولیس کو بتا دیا ہے؟ شرمن نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں اگر پولیس کو اس معاملے کی نشاندہی کرنا چاہتا تو پہلے بھی کر سکتا تھا۔ اس پر تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے اور تجارتی انجمن کا بھی، جس نے تمہیں یہ تحفتاً پیش کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ تم نے ابھی تک اسے اپنے کمرے میں رہنے دیا، ورنہ کبھی کا پھینکوا دیتے۔ لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں نے ہیری کو قتل کیا، شرمن نے کہا۔ ہاں، یہ واضح ثبوت نہیں ہے، لیکن اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہیری کو قتل کیا گیا تھا اور کس جگہ قتل کیا گیا تھا۔ شبے کی بنا پر پولیس تفتیش کرے گی اور ثبوت تلاش کر لینا اس کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بل، میں تمہارا قرضہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم آفس آ کر اپنی رسیدیں واپس لے لو۔ آج سے تم آزاد ہو۔ اب یہ کلاک مجھے واپس کر دو۔ ذرا ایک منٹ، نک نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس پورے معاملے میں پہلی مرتبہ بولا تھا۔ یہ گرچہ میرا معاملہ نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے شرمن کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ ہیری کو تمہارے آفس میں قتل کیا گیا تھا اور تم نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگوایا، لیکن تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بل نے اس سے کہا۔ کیا میں نے تمہیں اس لیے رقم دی تھی کہ تم میرے خلاف بولو؟ رقم تم نے مجھے کلاک چرانے کے لیے دی تھی، اور میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اور اسی سے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ہیری کو شرمن نے قتل نہیں کیا۔ ذرا اس کلاک کو دیکھو، اس جیسے بے شمار کلاک بازار میں مل جاتے ہیں۔ اگر شرمن نے ہیری کو قتل کیا ہوتا تو اسے یہ ضرور پتا ہوتا کہ گولی کلاک میں اٹک گئی ہے۔ وہ اسی قسم کا دوسرا کلاک اس کی جگہ نصب کر دیتا۔ اپنا اور تجارتی انجمن کا نام لکھوانا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ اس سے بھی بہتر تھا کہ وہ اسے وہاں سے ہٹوا دیتا، لیکن چونکہ اس نے کلاک اسی طرح لگا رہنے دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتل اس نے نہیں کیا۔ وہ کیسے؟ شیلا نے پوچھا۔ اس لیے کہ جو شخص کلاک کے پاس کھڑے ہوئے شخص کو گولی مار رہا ہو اور پھر گولی لاش میں سے نہ نکلے اور اسی وقت گھڑی کی سوئیاں رک جائیں تو اس شخص کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ گولی گھڑی میں پھنس گئی ہے۔ لیکن شرمن کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، اس لیے کہ گولی اس نے چلائی ہی نہیں۔ لیکن اگر شرمن نے قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ شیلا نے آہستہ سے کہا۔ وہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو نہایت آسانی سے شرمن کے آفس تک پہنچ سکتا ہو، اور پھر جس سے ہیری اتنی ہی نفرت بھی کرتا ہو جتنی وہ شرمن سے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سے یہ بھی معلوم ہو کہ میں آج کلاک تمہارے حوالے کر دوں گا، وہ ضرور پستول یہ یہاں موجود ہو تاکہ معاملے کو حد سے آگے نہ بڑھنے دے۔ شرمن کے پاس پستول نہیں ہے، ورنہ وہ اس سے پہلے ہی نکال چکا ہوتا۔ لیکن میرے پاس موجود ہے، شیلا نے ڈریسنگ گاؤن سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ بل اور شرمن دونوں نے سر سے ہاتھ اوپر بلند کر لیے، لیکن نک اسی طرح کلاک کے پاس کھڑا تھا۔ اب تو پوری بات سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شیلا ہیری کی محبوبہ تھی۔ اس نے زمین کے بارے میں مکمل معلومات شرمن تک پہنچا دی تھیں۔ جب یہ راز کھلا اور ہیری غصے میں دندناتا شرمن کے آفس پہنچا تو وہ اس وقت موجود نہ تھا، لیکن اس کی ملاقات شیلا سے ہوئی۔ وہ غصے میں تو تھا ہی، شیلا پر چڑھ بیٹھا اور شیلا نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ اس نے اپنی حفاظت کے طور پر یہ قتل کیا ہوگا، لیکن قتل کرنے کے بعد خوف غالب آ گیا اور وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ شرمن کو جب لاش ملی تو اس نے سوچا کہ قتل کا الزام اس پر ہی آئے گا، اس لیے اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کیا۔ اسے کلاک میں موجود گولی کا کوئی علم نہ تھا، لیکن شیلا کو پتا تھا، مگر اس نے دھیان نہ دیا کہ اسے گولی وہاں سے نکالنی چاہیے یا گھڑی کو وہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ رات کو میں نے کلاک چرا لیا تو اسے لگا کہ اب راز کھل جائے گا۔ اس نے سارے ڈرامے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل رات وہ بل کے ساتھ ہی گھر واپس آئی اور رات یہیں گزاری، تاکہ اگر معاملہ بگڑتا اور بل پولیس کو بلاتا یا راز کھلنے کا خطرہ ہوتا تو شیلا دخل دے سکتی تھی۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، تم یہ کلاک میرے حوالے کر دو، شیلا نے نک سے کہا۔ نک کو اپنے کام کی رقم مل چکی تھی، اب کلاک ٹوٹنے سے اسے کوئی نقصان بھی نہ تھا۔ اس نے کلاک شیلا کی طرف تیزی سے اچھال دیا، اس کے بجتے بجتے بھی کلاک اس پر جا لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی اور پولیس اسے اپنے ساتھ لے گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
نیک، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شیلا نے مجھے زمین کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی تھیں، اور اگر میں پولیس کو ساری بات بتا دوں تو وہ شیلا کے خلاف بڑا مضبوط کیس بنا سکتے ہیں۔ شرمن نے کہا۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ بل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہیں میں زبان دے چکا ہوں، تمہارا قرضہ معاف ہے اور آج سے تم آزاد ہو، شرمن نے کہا۔ نک جب واپس جا رہا تھا تو اسے یہ کام کر کے افسوس ہو رہا تھا، لیکن جب اسے رقم کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ لسنرز، اس کے ساتھ ہی نک ویلویٹ کی یہ دلچسپ چوری کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کنٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔